अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बहुत अहम फैसला आया है, बल्कि राय आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उसके साथ साथ सदारती इंतखाब है वो बहुत नज़दीक आ गया है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पेशावर का दौरा किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर KPK के वज़ीर आला ने उनसे मुलाकात नहीं की। इन सारे इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब इमदाद सोमरू साहब, उनके साथ बहुत ही सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेब मरगूब साहब मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब तौसीफ अहमद खान साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार हैं। तो बात का आगाज़ करते हैं जनाब इमदाद सोमरू साहब। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए पेशावर और उन्होंने इमदादी चेक वहाँ पर तकसीम किए। एक नेकी का काम है, वहाँ पर जो हालात बने उस पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, पहले आप जानते हैं वो बलूचिस्तान भी गए थे और अब ये पेशावर भी गए हैं। तो वहाँ के वज़ीर आला का रवैया जो है वो कोई गैर मुनासिब नहीं है? गैर मुनासिब भी है और एलानिया है। एक होता है ना, बहाना कर देते हैं कि जब नहीं आ सके, मसरूफियत थी, आप वो शहर छोड़ के चले जाते हैं। माजी में होता रहा है कि वो कैपिटल सिटी छोड़ के इधर उधर जाते रहे, लेकिन वो वहाँ मौजूद भी थे और एलानिया उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते, हम ताउन नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ताउन करेंगे जितना हमें सूबे की हुकूमत चलाने के लिए वफाक से ताउन दरकार होगा। तो ज़ाहिर है ये तसादुम की और हटधर्म की पॉलिसी है। जो वफाकी हुकूमत का रवैया है, वज़ीर आज़म साहब जब गए गवादर तो वहाँ पे जब वो बरसात मुतासरीन को चेक तकसीम कर रहे थे तो एक तरफ उनके खड़े हुए थे अपना वज़ीर आला बलूचिस्तान, एक तरफ वज़ीर आज़म साहब खुद खड़े थे और दरमियान में एक शख्सियत थी हिदायतुर रहमान साहब। हिदायतुर रहमान साहब हक दो गवादर को तहरीक की रूह रवां है और कई बड़े अरसे से वो वहाँ पे तहरीक चलाते रहे, वहाँ MP मुंतखब हुए। तो वहाँ के एहतजाज करना है, नारे लगाने, वो लगाते रहे। लेकिन अगर वज़ीर आज़म आते हैं वहाँ पर, अगर बरसात मुतासरीन के लिए कोई इमदाद लेकर आते हैं, कोई चेक लेकर आते हैं, अगर आपकी इनपुट होती तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि गवर्नर तो अवामी नुमाइंदे नहीं है। तो आप अगर वहाँ पर मैंडेट आपने लिया है और वफाक अगर वहाँ के लोगों को अपना इमदाद या उनके लोगों के साथ मदद करना चाहता है किसी भी मुश्किल में, तो अगर आपकी सूबे की इनपुट होगी, सूबा इंतज़ामिया की इनपुट होगी, तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत की जा सकती है। ये तो अपने लोगों से दुश्मनी है, इससे शहबाज शरीफ साहब को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। लोगों के साथ ये रवैया आखिर कहाँ लेके जाएगा PTI को? ये क्या चाहते हैं? ये क्यों अमनो अमान, सियासी अमनो अमान नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर? शुक्रिया। देखिए, कोई आदमी बेवकूफ़ दो रोल प्ले नहीं कर सकता कि यानी चीफ मिनिस्टर भी हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बने हुए हैं वहाँ पे, कि फेडरल गवर्नमेंट की अपोजिशन कर रहे हैं और अपने ही सूबे में वो हुक्मरानी भी कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं लीड करूँगा अपोजिशन के जलसे को, मतलब जो फेडरल की मुखालफत में होगा। अब सिक्योरिटी इशूज़ को चीफ मिनिस्टर के, या तो वो अपनी ब्लू बुक, रेड बुक जो भी उसको चेंज करें कि भाई हमने सिक्योरिटी पुलिस ने कैसे करनी, एक तो इशू ये है इसमें। दूसरा, जो सोमरो साहब ने बात की कि फेडरल गवर्नमेंट से बहुत से फंड्स लेने, आगे मुश्तरका मुफादात के कौंसिल का इजलास होना है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें यूनानिमस डिसीजन होने होते हैं नॉर्मली, और अगर ये उस पर तकसीम जो फंड्स की होनी है डिविजन पूल से, वो उस पर ये ठीक तरीके से बारगेन नहीं करेंगे तो सूबे का नुकसान होगा। बड़ा नुकसान इसमें CCI का अवाम का होगा और अवाम उसमें सफ़र करेगी। फिर ये कहेंगे हमें पैसे नहीं मिले। देखिए ना, एक तरफ तो ये बाइकआउट कर रहे हैं, बाइकआउट ही किया है ना। और मैं यहाँ पे मोटी सी बात अर्ज कर दूं कि जब इन्होंने वोट टेकिंग कर ली तो इट मीन्स कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इलेक्शन फेयर थे, ठीक थे। बाकी जो माइनर इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होने होते हैं कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में या सुप्रीम कोर्ट तक जाने होते हैं। हर दौर में ऐसा होता रहा, अमेरिका में भी ऐसे हुआ, हर जगह ऐसे हुआ। अच्छा, ये जो बाइकआउट की मुहिम है ये मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी सिवाय पाकिस्तान के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। आप देखें कि आयरलैंड में बड़ी अपोजिशन आ गई थी ऋषि सुनक साहब की, लेकिन जब इन्होंने उनके साथ राब्ते किए, उन्होंने इनके साथ किए, उनके
ایریا میں بھی گئے تو بڑا دونوں نے ایک دوسرے کو ویلکم کیا. اسی طریقے سے امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سی اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ ریپبلکنس کے اپوزیشن میں, اور پہلے بھی ایسے ہوتا رہا جہاں ڈیموکریٹس, بالکل ایسے ہوتا ہے. تو کہیں میں نے تصادم کی یہ والی صورتحال نہیں دیکھی, کیونکہ پبلک کی بہبود کنفرنٹریشن سے نہیں ہوتی, وہ امیکیبل بارگیننگ سے ہوتی ہے, ڈسکشن سے ہوتی ہے, ڈائلاگ سے ہوتی ہے. جمہوریت جو ہے نا وہ ہر چیز کا حل ہے, اس کے علاوہ ملک میں کوئی حل نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک کنفرنٹریشن کی سیاست ہے, وہ ایک ایسی جگہ لے جائے گی, ایسی کھائی میں لے جائے گی جہاں کسی کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے گا. حل صرف ڈیموکریسی میں, اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیے. یا تو یہ سر انہوں نے ایکسیپٹ نہ کی ہو, یہ کہیں کہ جی نہیں ہم بارگین نہیں کریں گے, ہم ووٹ ٹیکنگ نہیں کریں گے. ایک طرف تو یہ اسپیشل سیٹس کے لیے بھی جا رہے ہیں, سسٹم کو اون کر رہے ہیں, مان رہے ہیں. یہ جو انہوں نے شور مچایا اسپیشل سیٹس کا, یہ انہوں نے کے پی کے میں نہیں مچایا, وہاں پر یہ نعرے نہیں لگائے. جی ہاں, وہاں پر جو بھی ان کو مل گیا انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور جو وفاق ہے وہاں پر اور پنجاب میں انہوں نے یہ شور مچایا ہوا ہے. یہ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آخر یہ ان کی تربیت سب کی ایسی ہے؟ دیکھیں میں تو چھوٹے چھوٹے آپ کو ٹکڑے بتاؤں گا. سیاست گرے ایریا میں کھیلنے کی جو ہے آرٹ ہے, اس میں گرے ایریا میں ہوتا ہے. آپ کی مخالفت بھی ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنے صوبے کو سرو کرنا ہے, کسی نے وفاق میں سرو کرنا ہے, کسی نے اور صوبے میں سرو کرنا ہے. دوگلا پن آپ دیکھ لیں. 159 ارب روپے وفاق سے مانگے ہیں کیونکہ صوبہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے. لیکن اسی ملک کے وزیر اعظم کا, وہ ملک کا وزیر اعظم ہے, نون لیگ کا وزیر اعظم نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک, نون لیگ کے وہ صدر ہیں. اس کا استقبال نہیں کرنا. استقبال کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اگر استقبال کرنے والی پالیسی ہوتی تو حضور جو ہیں وزیر اعلیٰ ہی نہ ہوتے. بالکل ٹھیک. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے ڈس اون کرنا ہے ہر اس چیز کو, اور اپنی وہ جو نفرت کی سیاست ہے وہ آگے بڑھانی ہے, کیونکہ مزہ آ گیا ہے, اس سے شاید فائدہ ملتا ہے. تو یہ معاملہ ہے, اور اس کے آگے جا کے سہیب مرغوب صاحب نے کہا اس کے کانسیکوینسز ہیں. مشترکہ مفادات کونسل میں تو جو ان کا بنتا ہے وہ ملے گا. اس پہ آپ دیکھیے گا کئی نان ایشوز بھی کھڑے کیے جائیں گے, اور انرجی کی پالیسی پہ جو بجلی کے معاملات ہیں نان ایشوز کھڑے کیے جائیں گے. کیوں؟ آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں, آپ کو حکومت دے دی گئی ہے, حکومت چلانی ہے آپ نے. اور پھر یہ کہ جی وہ ہم جلسہ کریں گے ایز اپوزیشن, کریں جی بسم اللہ کریں. اور وہ سیکورٹی ایشو ریڈ بک سائڈ پہ, کیونکہ ہم نے ہر ٹچ وہاں دیا ہوا ہے. ہم نے طالبانی ٹچ, مذہبی ٹچ بھی دیا ہوا ہے, باقی ٹچ بھی دیے ہوئے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک بات. تو وہ جو ٹچ کے بنا پر وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. باقی پارٹیز اے این پی ٹائپ یا جے یو آئی ایف کے ساتھ کیا ہوتا رہا الیکشن سے پہلے جو دھماکے ہوئے ان کے جلسوں میں, تو یہ محفوظ لوگ ہیں. اس حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کام چل جائے گا, چلنا نہیں ہے. ایک چیز جو ہے نا, یہ کوئی آج نہیں کر رہے, آج تو یہ وزیر اعلیٰ ہے نا. جب ان کے بانی وزیر اعظم تھے, جب یہ کراچی جاتے تو مراد علی شاہ سے میٹنگ نہیں کرتے, وہاں پر ان کو کسی بھی مشاورت میں شامل نہیں کرتے تھے کسی طرح سے بھی. وہ سارا گورنر ہاؤس بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر گورنر راج لگانے کے منصوبے بنا رہے ہوتے تھے. تو یہ تصادم, صوبوں کو ساتھ نہ لے کر چلنا یا پھر وفاق کے ساتھ نہ چلنا. اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب تھے 2013 میں, تو وہ اپنا لشکر لے کر وہ جو لاک ڈاؤن کے لیے انہوں نے کہا آپ لشکر لے کر آ جاؤ وہاں پر حملہ کرنے. ابھی پیچھے اپنا جو 25 مئی کا لانگ مارچ تھا, ابھی یہ جو خان صاحب نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں ہیں صرف, میں تو یہ بتاتا ہوں آپ کو, بلکہ یہ سارے جانتے ہیں, یہ وہ اتحادی حکومت کے وزیر اعظم ہیں. اور شاید اب ان کے پاس 2 تہائی اکثریت آ گئی ہے, وہ جو مخصوص نشستوں کی جو تقسیم ہوئی اس کے بعد. تو ایسے وزیر اعظم کو جو کہ تقریباً پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو کی جن کو حمایت حاصل ہے, ان کے ساتھ یہ رویہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا, یہ تو بڑا غلط پیغام ہے دنیا بھر کے. دیکھیں ایک تو جو 2/3 والا معاملہ بھی کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں چلا گیا ہوا, ہاں وہ وہاں پر انہوں نے وہ عدالتی معاملہ ہے, تو اس کو میرا خیال اس طرح ڈسکس نہیں کرتے. اور وہ فیصلہ جو بھی عدالت کرے گی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ. تو لیکن میں بات پھر وہی کروں گا جو میں نے آغاز میں کی تھی کہ آپ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وفا نبھانے, ان کی خدمت کرنے اور اپنے جو حلف ہے اس کی پاسداری کرنی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے حلف اٹھایا خیبر پختونخوا کی عوام کی خدمت کرنے, خیبر پختونخوا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وفا کا, نہ انہوں نے حلف اٹھایا نہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ وفا کا حلف اٹھایا. حلف دونوں کے اپنے اپنے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں یا جو اپنے اپنا ایریا ہے ان کا, ان کے پاس آئین کے ساتھ وفا کا اور پاکستان کے ساتھ وفا کا حلف ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ اپنے حلف سے روگردانی کر رہے ہیں.
جو علی بن گنڈاپور صاحب ہیں، وہ اس عہدے پر پارٹی پالیٹکس کو، جو کہ حلف میں ہے کہ میں کسی کو اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کروں گا، پارٹی پالیٹکس کو لے کر آ رہے ہیں وہ نہیں، بطور وزیر اعلیٰ وہ ایک قیدی سے ملنے چلے گئے. وہ تو چلے نہیں چلے نہیں سر، ایسے تھوڑی ہے، چلے نہیں ہے سید فاروق صاحب. یہ آپ وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پروٹوکول کے ساتھ آپ ایک قیدی کے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میسج تو یہی دے رہے ہیں نا کہ آپ اگر چیف منسٹر بن گئے ہیں تو آپ کسی بھی لا کو بلڈوز کر سکتے ہیں. بیسک چیز اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ میں کسی کو بھی مل سکتا ہوں کیونکہ میں چیف منسٹر ہوں ایک صوبے کا، جس کو ایک یہ بھی ہے کہ چھوٹا صوبہ ہے. دیکھیں صوبہ چھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا، سارے برابر کے ہی ہوتے ہیں، سب کی ایک آواز ہوتی ہے سینیٹ میں جیسے. لیکن انہوں نے یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کی کہ میں اگر جا رہا ہوں، مجھے اگر روکا گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کوئی ہم ایک نیا سین کریٹ کریں گے. دیکھیں جی اس کے وزیر اعلیٰ کو اس نے ایڈمنسٹریشن نے روک لیا، یہ پرپس تھا ان کا جس میں وہ ناکام ہو گئے. میں تو بلکہ یہ کہوں گا نا کہ بڑی وائز ڈیسیشن تھا کہ ملنے دے دیا گیا، چلو ٹھیک ہے جان چھوٹی. اگر مطلب نہ ملنے دیتے تو اس میں بھی کوئی احساس محرومی کا ایک نیا اینگل نکالتے اور اس میں سے وہ کوئی نئی پالیٹکس کھیلتے، کیونکہ پالیٹکس کھیلنی ہے انہوں نے. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے اس پالیٹکس میں نقصان ایکچولی عوام کو آنے، جن کے لیے نہ تو فیڈریشن سے فنڈ کا کوئی پراپر فارمولا طے ہوگا، کیونکہ اس وقت بیسک چیز یہ کہ خود فیڈریشن کے پاس بھی فنڈ نہیں ہے. وہ بھی بار بار یہ چاہ رہی ہے کہ ہم کوئی یہ جو ڈیویزیبل پول ہے اس کو ری ڈیزائن کریں، اس کا کوئی چینج کریں تاکہ وفاق کے پاس پیسے آئیں، وہ بہتر طور پہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو بھی کر سکے. اور دوسرے جو خاص طور پر ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے اس کو بھی چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو حریف ممالک ہیں وہ ڈیفنس پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، بلکہ ہم پورا ڈیفنس پہ اتنا خرچ نہیں کر رہے جتنا شاید وہ اپنے ایک ایئر فورس پہ کر رہا ہو. تو ہمیں یہ جو انہوں نے دیا اینگل وہ یہی ہے کہ ہم ساری چیزوں ان قوانین کو نہیں مانتے، نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ قوانین کو مانتے ہیں، نہ کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں. ایون جو یہ ابھی اسپیشل سیٹس کی ابھی تھوڑی سی بات ہوئی، اس میں 99% ان ایفیشنسی تھی خود ان کے وکلا کی. وکلا کو اگر یہ پتا ہوتا کہ ہم کسی جینون پارٹی میں جائیں جس کے پاس اپنی بھی سیٹس ہیں یا چلو کم از کم کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہو تو پھر بات بنتی ہے نا. جب کینڈیڈیٹ ہی کہیں نہیں ہے تو پھر آپ کو پھر انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا کہ ہم نے تو الیکشن کا ٹیسٹ ہی نہیں کیا. تو پھر اس سچویشن میں اب آپ بیچ میں مظلوم بن جائیں تو مظلوم آپ کو بنایا اس پارٹی نے جس کی پارٹی میں آپ شامل ہوئے، اور ان وکلا نے آپ کو مظلوم بنایا جو آپ کو پراپر گائیڈنس نہیں دے سکے کہ آپ نے کس پارٹی میں شامل ہونا ہے. اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ اتنا عرصہ صبر کیا، بہت صبر کے ساتھ فیصلہ ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے کو آدھے گھنٹے میں دے دیا. اب جب فیصلہ جلدی دیتے ہیں تب بھی شور ہوتا ہے، دیر سے دیتے ہیں پورا غور و فکر کے بعد دیتے ہیں تب بھی ان کے پاس ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم جی مظلوم بن گئے. ایکچولی مظلوم کے پی کے عوام ہیں، جن کو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب وہ فنڈ نہیں لے سکیں گے، فنڈ کے رائٹ جو ایک ایکسپینڈیچرز ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے، تو وہاں پہ جو سوشل سیکٹر کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے برے طریقے سے زوال پذیر ہوں گے. یہ آپ آج لکھ لیجئے، کیونکہ جو وہاں کے لیڈر آف دی ہاؤس ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنے ہوئے ہیں کہ میں نے جلسوں کو بھی لیڈ کرنا ہے کیونکہ فیڈریشن میں گورنمنٹ کو ہی ہو رہا ہے. اور آپ حد دیکھیں کہ وہاں سے پیغام کیا لے کے آئے جیل سے پیغام وہ یہ لے کے آئے ہیں کہ ہم نے فلاں تاریخ کو جو ہے نا وہ ہڑتال کرنی ہے، اسٹرائک کرنی ہے اور جلوس نکالنا ہے، اور صرف ایک یہ سی ایم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ صرف کے پی کے میں نکالنا ہے، کچھ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں پورے ملک میں ہے، پورے ملک میں. تو اپنے صوبے میں ہڑتال کر کے اپنے لوگوں کو پرابلم میں ڈال رہے ہیں، ان کا روزگار ختم کر رہے ہیں. ایک دن کے دیکھیں جو ڈیلی ویجز ہیں، پارٹ ٹائم کے کام کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ایک دن کا روزگار کیا معنی رکھتا ہے. جن کے گھر چولہا نہیں جلے گا وہ بہت مشکل میں آئیں گے. اچھا خان صاحب، یہ کے پی کے کی کابینہ کے نام بھی سنا ہے، قیدی سے ہی انہوں نے وہ جو ہے اپنا اپروول لی ہے، اور وہیں سے پھر اس کا مطلب ہے کے پی کے کی گورنمنٹ تو پھر وہ اڈیالہ جیل سے ڈرائیو ہو رہی ہے. اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ ایڈ کر دوں اس میں آپ کی بات میں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں کہ اگر بیسک ڈاکومنٹ جعلی ہے، یعنی بیسک اگر کسی چیز کی غلط ہے تو اس کی بیس پہ کھڑے ہونے والی ساری عمارت غلط ہوگی. اگر ڈسکشن کسی قیدی سے ہو کے اس پہ ڈسکشن کے بعد ایک پوری عمارت کھڑی ہوئی تو پوری عمارت انکانسٹیٹیوشنل ہوگی، انلیگل ہوگی. یہ میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. جی خان صاحب. جی میں پھر 2-3 ٹکڑوں میں بات کروں گا. ایک تو سہیب صاحب نے کہا کہ وہ پالیٹکس کرتے، پالیٹکس از ناٹ اے کرائم، دس از ناٹ ان فیکٹ پالیٹکس. یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ نفرت ہے. آپ نے سڑک گرم رکھنی ہے، آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کو نا ڈیفینسو رکھنا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ باقی کوئی کسی کا حصہ نہیں روک سکتا جی مشترکہ مفادات کونسل میں. آپ نے ابھی مانگے ہیں، آپ کا واحد صوبہ ہے جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے.
159 ارب रुपए मांगे हैं फेडरल से कि हमें कर्जा दिया जाए, अपना हिस्सा नहीं मांगा, कर्जा मांगा। और 10 साल वहां पर इन्हीं की पार्टी की हुकूमत रही है। पब्लिक के सामने ये चीजें आनी चाहिए। दूसरी बात, बड़ा ना हमारे कोई ऐसे सुकम है कानून में या क्या मामलात हैं, अगर सही तरह से 9 मई जो है ना इन्वेस्टिगेट हो तो मैं कहना नहीं चाहता, ये इन मौसूफ की कई टेपें पकड़ी गई हैं, इनके बंदे आते थे पहरा देने। अच्छा, ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि 9 मई के हवाले से तो इमदाद समरू साहब कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने जो बहुत क्लियर कट ये बात की कि उनको जो उसमें मुलव्वस, उसके सहूलतकार, उसके मनसूबा साहब, सबको कटहरे में लाया जाएगा किसी सूरत। और साथ उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके ऐलान, उन्होंने जो अज़म जाहिर किया है उस पर अमल किया जाएगा। तो वहां पर तो फिर इसका मतलब है कि जीरो टॉलरेंस है, अभी तक होनी भी चाहिए। आज वज़ीर आज़म साहब से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है, उन मुलाकात में वैसे तो तमाम अमूर पर डिस्कशन हुआ होगा। अमन अमान की सूरत हाल में फिर ये मामला भी आता है। ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये जो इंतशार चलने नहीं देंगे, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब ने इस पर डिस्कस की होगी चीज़ें, क्योंकि जो 9 मई है, 9 मई में अटैक हुआ बराह रास्त हमारे दिफाई इदारों पर, और ज़ाहिर उसको प्रोसिक्यूट करना है गवर्नमेंट ने, हुकूमत के इदारों ने। उसमें हम भी सवाल करते हैं, उसमें इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने भी सवाल किया कि अब तक इनको सजाएं क्यों नहीं हुई 9 मई वालों को। तो उस मामले को मेरा ख्याल है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने ये मैसेज दिया है कि ये हम भूले नहीं हैं। अगर कोई समझता है कि इलेक्शन हो गए अब आगे बढ़ जाएंगे, तो नहीं, जिन्होंने किया है वो अपने किए की सजा अंजाम को पहुंचेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस तरह के अटैक बर्दाश्त कर लिए जाए तो कल को कोई कहीं भी हमला कर सकता है। तो ये मतलब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये जो चीज़ है बड़ी जिसको लोग सुनना चाह रहे थे कि भाई अब ये क्या मामला ख़त्म हो गया, मतलब एक वज़ीर आला बन गए, कुछ असेंबली में पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि खत्म हो गया। तो ये कुछ इलेक्ट हो गए हैं, अभी हल्फ नहीं उठा सके पंजाब असेंबली में। दूसरी चीज जो है, नहीं सॉरी प्लीज, नहीं सॉरी आप करें। दूसरी चीज जो थी ना, सोहेब साहब एक बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो तरक्की रुक जाएगी अब तबाही की तरफ, 10 सालों से उन्होंने तबाही फैलाई है वहाँ पे, कुछ नहीं किया सिवाय अपना सोशल मीडिया पर तरक्की दिखाने के। मुझे अच्छी तरह याद है 2018 के इंतखाबात में हयात आबाद का एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसको इनके अपने मंशूर की जो बुकलेट थी उसके ऊपर छापा गया था कि हमने अपना सरकारी अस्पताल बनाया। फिर वो लोगों ने उठाया कि ये तो प्राइवेट अस्पताल है। तो कोई एक चीज सवाल हुआ था कि ये एक यूनिवर्सिटी बता दें जो आपने बनाई हो, एक अस्पताल बता दें आपने बनाया। वो कहते हैं हमने वो कुछ उन्होंने जो घर देने से बना के उनका कुछ एक दफा मुझे याद है उन्होंने करने गया कि हमने घर बना लिए हैं और वो फ्लैट्स थे, तो पता चला वो जरदारी साहब के दौर का मंसूबा था जो यानी गिलानी साहब ने शुरू किया था, तो उस वक्त वो कंप्लीट हुआ था और ये जाकर वहां पर अपनी तख्ती लगा रहे थे कि हमने जो घरों का वादा किया था वो ये हम दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल सोहेब साहब है। बहरहाल पंजाब के अंदर आप कुछ बात करना चाह रहे थे? मैं यही बात जो सोमरो साहब कर रहे थे, बल्कि आपने सवाल मुझसे किया था। मैंने कहा कि भी सोहेब साहब ने एक तो उनके वकला का कहा, वो वकला भी मामू बने हैं वैसे। वो जो जिस जमात में शामिल हो रहे थे ना, वो बोला नहीं जब तक के सारे शामिल नहीं हो गए कि भी मैंने लेटर लिखा हुआ कि जी मुझे सीटें नहीं चाहिए। बात ठीक है, ठीक है। तो सारों ने मिलजुल के सारी कार्रवाई डाली। वो लेटर तब सामने आया जब इलेक्शन कमीशन ने एक ऑप्शन लेटर सामने लेकर आया। अच्छी ऑप्शन थी, जमात इस्लामी के साथ इनके मामला तय हो गए थे, जमात इस्लामी की तमाम फहरिस्तें, तमाम कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, उधर चले जाते। महमूद अचकज़ई साहब को सदारती उम्मीदवार आप बना रहे हैं तो उनकी पार्टी में चले जाएं, उनको ज्वाइन कर लें। बहरहाल अब मैं बात करना चाहता हूं, ये एक तो यूज एंड डंप। अच्छा, मैं बात करना चाहता हूं पंजाब के अंदर सोहेब साहब आज 18 रुकनी कबीना ने हल्फ उठा लिया है और मरियम नवाज साहबा जो हैं उनका अपना टीम का उन्होंने बता दिया कि मेरी ये टीम है, जिसमें जाहिर है कि नए जो पहली बार वजीर बने हैं उनकी तादाद ज्यादा है। मेरा ख्याल शायद कुछ 6 वज़रा ऐसे हैं जो पंजाब और वफाक में पहले सर्व कर चुके हैं, जिनमें मरीम औरंगजेब साहबा जो सीनियर मिनिस्टर बनी हैं वो वफाक में 2 बार मिनिस्टर रह चुकी हैं, और फिर जो 5 लोग हैं वजीर वो पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ सर्व कर चुके हैं। बाकी सारे जो पहली बार वजीर आला बने, हालांकि वो कई बार पहले मसला काज़म पीरज़ादा साहब कई बार वो बन चुके हैं, MPA बन चुके हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है। आपके ख्याल में नए वज़रा के साथ और नई वज़ीर आला हैं, वो भी पहले नहीं किसी जगह पे सर्व कर सकी, तो प्रॉपर तरीके से सर्व हो जाएगा? पंजाब बहुत बड़ा सूबा है सर। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। देखें,
ایک ماہرین نفسیات تو سوشل سائنٹسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پوری ہسٹری کو لے کے پیدا ہوتا ہے. یعنی جو آج کے نئی نسل کے سیاستدان ہیں وہ پوری ان کے پاس ماضی کی پوری سیاست موجود ہے اگر ہم سوشل سائنٹسٹ یا جو ماہرین نفسیات ہیں ان کی چیزوں کو فالو کریں. تو اس کیبنٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں. اور ویسے بھی انہوں نے اگر آپ دیکھیں نا تو ہیلتھ ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے, بہت امپورٹنٹ. یہ اس کے دونوں پرائمری اور وہ دونوں انہوں نے پرانے وزراء کو دیے جو مطلب پوری اس شعبے میں اور انہوں نے بہت اچھا پہلے جو ہے وہ سرو کیا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد فوڈ سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بھی انہوں نے پرانوں کو دیا ہے. اچھا ہیومن رائٹس ابھرتا ہوا سبجیکٹ ہے پاکستان میں خاص طور پر, تو یہ بھی انہوں نے طاہر خلیل سندھو صاحب کو دیا جو پہلے بھی چلاتے رہے. تو باقی جو ایگریکلچر زراعت انہوں نے ان لوگوں کو دیے جو ان شعبوں سے منسلک رہے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایسے آدمی کو دے دیا جو اس شعبے میں بالکل نیا ہو. اور جو آدمی ایم پی الیکٹ ہو گیا ایسے حالات میں جب ہر طرف ہڑبونگ ہو, ہر طرف سوشل میڈیا کا خاص پروپیگنڈا بھی ہو, تو وہ ایک ایسے حالات میں الیکٹ ہوا تو ظاہر ہے اس میں کوئی تو ایکسپرٹیز ہے نا. جب اس پہ پبلک نے اپنے حلقے کے کانفیڈنس ظاہر کیا تو اس میں بالکل اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس صوبے کے مسائل کو حل کر سکے اور لوگوں کی توقعات پہ پورا اتر سکے. تو مجھے اس میں کوئی نظر نہیں آ رہی کرائسس. اب میں تھوڑی سی وضاحت توصیف صاحب کے جواب کا کروں گا کہ ایک تو یہ انہوں نے کہا نا کہ جو فنڈز ہیں وہ تو ایلوکیشن کے مطابق جو کوٹا ہوتا ہے اس کے مطابق ٹرانسفر ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. ڈویژن پولز میں سیلز ٹیکس ہے, اس کی انکم ہے, اس کے بعد انکم ٹیکس کی ود ہولڈنگ ٹیکس کی انکم ہے, یہ ایک سیٹ فارمولے کے مطابق ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے فنڈز ہوتے ہیں جو بارگین سے بھی ہو سکتے ہیں. مثلا جیسے گیلانی صاحب نے 70 ارب روپیہ فاٹا میں انرجی سیکٹر کے لیے جو وہاں پہ لائن لاسز تھے ان کے لیے رکھ دیا, 70 بلین, جو اس میں نہیں تھا. جب سندھ میں سیلاب آیا اور بے تحاشا ہماری رائس تباہ ہو گئی تو پاسکو کے لیے اسپیشل فنڈ رکھوا دیا آصف زرداری صاحب نے جب وہ پریزیڈنٹ تھے. یہ سی سی آئی سے میں بارگین کے علاوہ ہٹ کر جو فنڈ ٹرانسفر ہونے تھے اس کے علاوہ تھے. تو بہت سے فنڈ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹر ایکویشن کے ساتھ آدمی حاصل کر سکتا ہے, یہ وہ فنڈ اس فورم پہ لوز کر دیں گے. اچھا میں چاہتا یہ ہوں کہ اس وقت پنجاب کابینہ کے حوالے سے مزید بات کی جائے, مگر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو ٹیکا بریک. واپس آئیں گے تو پنجاب کابینہ اور صدارتی انتخاب دونوں ایشوز پر بات کریں گے. فی الحال ٹیکا بریک. سحری کا روح پرور انعام آ گیا ہے, گھر گھر میں کتنا پیارا مہمان آ گیا ہے. ہاتھوں میں ہر کسی کے قرآن آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. قربانیوں کے جذبے, رحمت برستے لمحے, دیکھو خدا کا پیارا مہمان آ گیا ہے. خوش ہے ہر ایک چہرہ, رمضان آ گیا ہے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. ویلکم بیک. یار اپنا توصیف احمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی کابینہ جو ہے وہ بنی ہے اور ساتھ ہی بلکہ کابینہ کے حلف اٹھانے سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے رمضان پیکیج کا اعلان کیا اور وہ کافی ہیوی پیکیج ہے
اور کروڑوں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. تو پہلے بھی ایسے ہوتا رہا لیکن یہ اس بار جو ہے تھوڑا سا میرا خیال زیادہ انہوں نے چیزوں کو انکلوڈ کیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ڈیٹا لیا گیا ہے, کچھ ڈیٹا ادروائز اکٹھا پہلے سے ہوا تھا, ان سب کو ملا کر تو 3 کروڑ سے زیادہ شاید لوگ ہیں جن تک یہ جو ہے وہ رمضان پیکج کے پیکٹس پہنچائے جائیں گے. تو آپ کے خیال میں پاسبل ہو جائے گا یہ سارا؟ جی, اگر ڈیٹا لیا گیا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ کوئی اسی ڈیٹا کے تحت کہ لوگوں کے گھر تک چیزیں پہنچائی جائیں, لوگوں کے لائنیں نہ بنے, وہاں سٹیمپیڈ نہ ہو, کوئی مسائل نہ ہو. اور ہم پہلے ہوئے ہیں, ماضی میں ہوئے ہیں. تو یہ میری بہت بڑی خواہش. جب مفت آٹا دیا گیا پچھلے تو سال آپ دیکھیں تو ہم نے دیکھا یہ سارا کچھ ہوا. تو بڑی ہی پریگمیٹک اپروچ رہی ہے. یہ میں آپ کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ہی پریگمیٹک اپروچ ہے. اسی طرح ہی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو چیز ضائع نہیں ہوتی, اور وہاں جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اس پر پھر انتظامیہ بے بس ہو جاتی ہے, غیر مستحق افراد لے اٹھتے ہیں, وہ کام ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ جو سیلف رسپیکٹ ہے نا ہمارے شہری کی, وہ جو ہے وہ اس کو ضرب نہیں لگے گی کہ اگر آپ ڈور سٹیپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس میں ایف اینڈ بٹس ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا جو پہلا پرائمری گول تھا نا کہ جس کے ذریعے پہنچانے ہیں, وہ رستہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بسپ کے ذریعے وہاں پر گئے ہیں اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی آپ نے وہاں سے کیا ہے. تو مور اور لیس مستحق لوگوں تک وہ پہنچے گا, اور غیر مستحق لوگ. اور ایون آتا کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جی چھوٹے چھوٹے دکاندار وہ سٹاک کے لیے بندے اپنے کھڑے, ظاہر ہے پہلے ڈیٹا نہیں تھا نا, اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ایک مستند ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے. آپ آج کے دور میں سائنٹیفکلی کام کریں گے تو کام بھی ہوگا اور حکومت کو عزت بھی ملے گی. امداد سمور صاحب, یہ جو پنجاب کابینہ بنی ہے, آپ کو ان سے کیسی توقعات ہیں؟ دیکھیں یہ اچھا امتزاج ہے, کیونکہ ایک تو ہمارے اپنا جو سینئر ہے وہ آج کے دور کے تقاضوں کو شاید اس طرح سمجھ بھی نہیں پاتے, تو لہٰذا نوجوانوں کو یا آگے لانا, پڑھے لکھے لوگوں, ویسے پڑھے لکھے تو سارے ہوتے ہیں, ان کو آگے لانا یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کا تجربہ سندھ میں مکس کابینہ کا رہا ہے پچھلے اس میں جو دور تھا مراد علی شاہ صاحب کا. اب بھی میرا خیال ہے سندھ میں بھی اس طرح مکس کابینہ بنے گی. تو جو اصل چیز ہے وہ لیڈ کرنے والے کا ارادہ ہوتا ہے, اس کی ول. مریم نواز صاحبہ نے کابینہ بننے کا انتظار نہیں کیا, انہوں نے کینسر اسپتال, انہوں نے حلف اٹھایا اور اس کے بعد وہ جا کے بیٹھ گئیں کہ آئیں جی ہاں جی کام کرتے ہیں. کینسر اسپتال وہ جو جا کے انہوں نے اس کا وزٹ کیا سائٹ کا, اور انہوں نے کہا کہ جی 1 سال کے اندر بنائیں. اسکولوں کے وزٹ شروع کر دیں. وزٹ کیے. یہ جو رمضان پیکج ہے بہت اچھی چیز ہے, یہ میری ایک تجویز ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کو زیادہ فول پروف بنانے کے لیے بجائے پیکٹ دینے کے, اگر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹے کے تحت ان لوگوں تک ان کے اکاؤنٹس میں پیسے چلے جائیں نا, تو یہ بیچ کے جو اخراجات ہیں وہ نکل جائیں گے. تجربہ ہے آگے چل کر, ظاہر ہے وہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا. لیکن بہرحال اچھی چیز ہے کہ آتے ہی چند دنوں کے اندر اندر اتنا بڑے پیمانے پہ, یعنی جو آپ بتا رہے ہیں یہ اتنے بڑے پیمانے پہ ارینج کرنا بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اور میرا خیال 30 ارب روپے کا پیکیج ہے یہ, تو بہت اچھی چیز ہے. لوگوں کو گھروں تک جا کر دینا, لائنیں لگوانا, تصویریں بنوانا, مطلب یہ لوگوں کی وہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ عزت نفس متاثر ہوتی ہے. سفید پوش لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں, بھوکے بیٹھے رہتے ہیں. تو وہ اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں 2-2 3-3 بار جا کر لیتے ہیں, کئی تو گھر بھر لیتے ہیں اپنے, کئی بھوکے رہ جاتے ہیں. تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ لوگوں کو گھروں تک جا کر جو مستحقین ہیں, اور مستحقین بھی وہ جو کہیں جا کر کسی سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے, جو جا کر کسی لائن میں نہیں لگ سکتے, تو بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھا ہے. لیکن اس کو مزید میرا خیال ایڈوانس کرنے کی ضرورت ہے, اور آگے چل کر جیسے ہی یہ چیزیں ہوں گی تو اس کو آگے چل کر زیادہ اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے. سہیب عروب صاحب, صدارتی الیکشن آ گیا, اتوار کو شاید الیکشن ہے, 9 مارچ کو الیکشن ہے. کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں, کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو جو پرائم منسٹر جتنے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے تھے, یہ اس سے بھی بیٹر سچویشن میں جو بھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں آصف زرداری صاحب, تو میرا خیال ہے کہ بڑے مارجن سے جیتیں گے. 400 کا تو خود ان کا اندازہ ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہوگا, اور اس میں ان کو کوئی مطلب مشکلات پیش نہیں آئیں گی, کیونکہ جو ان کی اپوزیشن ہے PTI, وہ خود اپنے خلاف دیواریں کھڑی کر رہی ہے کہ کوئی ہماری طرف نہ آئے. دیکھیں آپ اگر ایمیکیبل راستہ اختیار کریں گے, آپ سسٹم کے اندر فٹ ہو کے بہتر طور پہ راستے بنانا چاہیں گے, تو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. اگر کوئی آدمی ہے وہ سڑک پہ گنڈاسے لہرا رہا ہے,
اسلحہ لہرا رہا ہے، کوئی ڈنڈے شنڈے لہرا رہا ہے، تو لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے. تو یہ سچویشن جو بھی چیف منسٹر اختیار کرے گا یا جو بھی پارٹی اختیار کرے گی اس کے ساتھ آتے ہوئے سارے ڈریں گے. آپ بھی دیکھ لیں کہ ایک کامن مین بھی اگر کہیں بھی ہے تو اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے، سیاست میں بھی ایسے ہی ہے. تو وہ صدر صاحب کے اگلے الیکشن میں جو ہے نا وہ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ نہ اپنے منصب کو سنبھالیں. اب میں تھوڑا سا نا اس کی یہ جو فوڈ کی ابھی بات ہوئی ہے نا، تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو دو جملے ایڈ کر دوں. وہ یہ کہ ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ بینرز لگائے گئے پنجاب کے ایک ادارے کی طرف سے کہ 80% بچے ایسے ہیں جو فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں اور ان کو پوری خوراک نہیں مل رہی، اور 40-50% بچے جو ہیں وہ اسٹیٹڈ ہیں، یا ان کی گروتھ پوری نہیں ہے، ان کی ویسٹ پوری نہیں ہے، ان کا ایون قد پورا نہیں ہے. تو ان کو فوڈ چاہیے. جب آپ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں نا کسی کے اکاؤنٹ میں، مثلا میرے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ٹرانسفر کر دیں گے تو سب سے پہلے میں اپنی ضروریات دیکھوں گا. میں بچوں کی ضروریات شاید نگلیکٹ کر دوں. اور جو ہمارے ہاں گروتھ اور جو صحت اب نارمل ہو رہی ہے بچوں کی، اس کی ایک ریزننگ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے اخراجات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا خرچہ ہے، ہم نے کہاں پہ کیا کیا کرنا ہے. تو اس میں بچے بیچارے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اتنا ایک ہیوج پیکیج براہ راست گھروں کے اندر جا رہا ہے، یہ بچوں میں تقسیم ہوگا اور بالکل جینونلی ہوگا. اس میں مجھے نہیں کوئی ایسی بات نظر آتی کہ کوئی پرابلم ہوگی یا شاید سپلائی نہ ہو. پچھلے کے دور میں بھی لوگوں نے ایک فورس بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ کریں گے. تو لوگ اب بھی موجود ہیں جو ہمیں بڑا ہیومنلی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تسی احمد خان صاحب، صدارتی الیکشن پر میں آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں، کیونکہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ صدارتی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. اب صدر کا جو عہدہ ہے، جب وہ صدر بن جائیں گے زرداری صاحب، جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا کہ بڑے واضح مارجن کے ساتھ وہ جیتے دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر ان کو پارٹی صدارت نہیں چھوڑنی پڑے گی؟ یہ مسئلہ پہلے بھی ہوا تھا اور اس مسئلے کا حل شاید آپ بہتر جانتے ہو کہ اس وقت پتہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن یہاں پر کسی نے کوئی ریٹ وغیرہ کی تھی. تو لیکن لیگلی شاید اتنی کوئی بائنڈنگ نظر نہیں آتی. اخلاقاً شاید ہے کہ بھی وہ اپنے پارٹی عہدے کو جو بھی صدر بنتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. میں کہتا ہوں زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ میں صدر مملکت ہوں. کوئی بھی ایکچولی شخص بنے. 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیریز نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا تھا تو اس وقت مخدوم امین فہیم صاحب جو ہیں وہ اس کے صدر تھے، آصف زرداری صاحب نہیں تھے. مخدوم صاحب جو ہے نا تو اب وہ خود صدر ہیں، تو شاید یہ ایک پرابلم ہو. مجھے اس پہ اس کے بعد مجھے یہ پتا ہے، میں آگے ایڈ کر دیتا ہوں کہ بھی آصف زرداری صاحب جب صدر مملکت بھی تھے تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس کو ہیڈ بھی کر رہے تھے ایز پریزیڈنٹ. تو یہ ریٹ آئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. وہ شریک چیئرمین تھے، وہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین. ہاں وہ اس بنیاد پر اس میں کتنا وزن تھا کتنا نہیں تھا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. جس میں وہ لطیف کھوسا صاحب نے ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی تو ایک ویلفیئر تنظیم ہے. ایسا کچھ لکھا نہیں ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ بھی آپ اس طرح کے کام کرنے کی بجائے پریکٹیکلی آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ واقعی صدر مملکت ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو پہلا ٹینیور گزرا ہے آصف زرداری صاحب بہت اچھا گزرا ہے، تو آج کا بھی تو ہم اس سے بہتر ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے سرو کریں گے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے ویسی چیزوں سے وہ گریز کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے پچھلے ٹینیور میں بھی کرائسس حل کیے ہیں. کرائسس ان کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا. تو یہ ایک خوبصورتی ہے، انہوں نے آنر دی اس. وہ جب صدر منتخب ہوئے تھے اس وقت صدر ہوتا تھا. اچھا میں ایک اور چیز ایڈ کر لوں، انہوں نے خود وہ اختیارات جو ہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کو منتقل کیے. اور میں اور بھی چیز ایڈ کر دوں، شعیب صاحب نے بھی کہا کہ وہ 400 کے ووٹ لے لیں گے. مجھے انتظار ہے کہ وہ کے پی کے سے کتنے لیں گے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ بھی ان کا تو ادھار کا کینڈیڈیٹ ہے اور پہلے وہ اسی کو ان کے بانی جو ہیں وہ کیا کیا باتیں کیا مغلظات، اور اب وہ انہوں نے کوئی حق میں بات کر چپڑاسی نہ رکھوں اس کو وزیر داخلہ رکھا. ہاں جی، تو یہ ان کا پرانا معاملہ ہے. اب وہ ایک تقریر کر دی ان کے حق میں تو اب فوراً ہی وہ امیدوار بھی ہو گئے. یہ معاملہ چلتا ہے سیاست میں، اس طرح سے چلتا رہتا ہے. امداد صاحب سوری، I differ. This is not politics in fact. This is opportunism.
نہیں وہ سیاست کے اندر دیکھیے سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اپنے موقع کی مناسبت کے اعتبار سے پھر فیصلے لیتا ہے. وہ جہاں سے آپ میں اس وقت جو پالیٹکس چل رہی ہے نا، جو ان کی جو سو کال نہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں اس اعتبار سے تو بالکل ہی غلط بات ہے، لیکن سیاست کو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو سیاست میں لوگ جو ہیں وہ کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں. پالیٹکس یہ ہے کہ جہاں سے آپ کی نفرت کیش ہوتی ہے جی آپ اس کو آگے کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا میں اس میں 2 جملے ایڈ کر دوں. جی پلیز. جب ایوان صدر میں ایک سیاسی اجلاس کی انہوں نے پیپلز پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی تو لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ گئی اور ریٹ ان جج صاحب کی عدالت میں لگی جو بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے. انہوں نے پھر یہ ڈیسیجن دیا کہ ایوان صدر میں کسی پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پارٹی اورینٹیڈ جنریٹڈ نہیں ہو سکتی. یہ مطلب ان کا ڈیسیجن تھا، مطلب ادر دین ایوان صدر وہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ. اچھا میرے ویسے خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے. امداد سمرو سے میرا سوال سن لیں، آپ ضرور اپنی بات کیجیے گا. میرا سوال سن لیں. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آصف زرداری صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. بے شک بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کمپین چلائی ہے اور وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے فرنٹ پہ آ کے اس دفعہ اپنی پارٹی کو لیڈ کیا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ فیصلے زرداری صاحب ہی کرتے ہیں چیزوں کے اور اصل قوت ان کے پاس ہے. اب زرداری صاحب ایک ایسے عہدے کی طرف جا رہے ہیں جس عہدے کے پاس کچھ نہیں ہے. صدر کا عہدہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت ہی معمولی سے اختیارات کے ساتھ رہ گئے، تو اس عہدے پر کیوں جا رہے ہیں زرداری صاحب؟ پہلے تو جو سہیب صاحب نے بات کی میں تھوڑا سا اس وقت یہ ہوا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پارٹی کا عہدہ چیلنج ہوا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آپ ایک عہدہ رکھیں گے، آپ یا ملک کی صدارت رکھیں یا پارٹی کا عہدہ رکھیں. انہوں نے پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیا تھا. دوسری بات آپ سے میں جزوی اختلاف کروں گا، فیصلے سارے کے سارے آصف زرداری صاحب نہیں کر رہے، بلاول پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. اب جو فیصلے کر رہے ہیں بلاول بھٹو اپنے والد صاحب کی مشاورت سے کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ آصف زرداری صاحب کی امپورٹنس پارٹی میں اسی طرح جس طرح پہلے تھی، لیکن اب کیونکہ بلاول اپنی پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، سنبھال بھی رہے ہیں وہ سارا، تو وہاں فیصلے ہو رہے ہیں. دوسری چیز دیکھیں، آصف زرداری اس فیصلے کی روح سے جب وہ بنیں گے تو پارٹی کی صدارت چھوڑ دیں گے. ان کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا ان کو کہ وہ اب ان کے لیے کیا ایشوز آ سکتے ہیں، تو وہ صدارت چھوڑ دیں گے، پہلے بھی چھوڑ چکے ہوئے. دوسری چیز یہ ہے کہ بے شک اختیارات نہیں ہیں، لیکن ملک کا سب سے بڑا آفس ہے، سب سے بڑا آفس ہے. اور پولرائزیشن کے اس دور میں اس آفس میں اگر آصف زرداری صاحب کی جگہ کوئی اور بیٹھے گا تو ملک نہیں چل سکے گا، یہ حکومت نہیں چل سکے گی. آصف زرداری صاحب کا وہاں بیٹھنا اس سسٹم کی گارنٹی ہوگا کہ سسٹم 5 سال پورے کرے گا. پھر وہ مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، وہ تمام لوگوں کو بٹھا بھی سکتے ہیں اس فورم پر. ان میں یہ صلاحیت ہے. اور دیکھیں نا ابھی بھی ایون یہ جب اس دن بلاول بھٹو تقریر کر رہے تھے قومی اسمبلی میں تو انہوں نے بات کی اپنا غیر جانبدارانہ، انہوں نے کچھ ایشوز پر پی ٹی آئی کی سپورٹ کی اور سائفر کے معاملے پر کہا کہ جی آپ کے قائد نے یہ حرکتیں کی تھی. بالکل ٹھیک بات ہے. تو وہ جب وہاں بیٹھے ہوں گے تو ان کو ایشو ان کے اختیارات کا نہیں ہوگا، ایشو ہوگا کہ وہ کیا سیاسی کردار ادا کر سکتے ہیں ملک کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے نہیں. تو ملک کے لیے بہت بڑا کردار انہوں نے ماضی میں بھی ادا کیا. جیسے آپ نے کہا کہ کون اختیار چھوڑتا ہے، انہوں نے چھوڑا، ثابت کیا. اور انہوں نے اس وقت 2008 میں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو آزاد چلے جاتے پیپلز پارٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی چاہتی تو پنجاب میں حکومت بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں بنائی تھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر نون لیگ کو زیادہ سیٹس ملی ہیں تو ان کا میثاق جمہوریت کے تحت حق بنتا ہے. لیکن میں ابھی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹائم میرے پاس ایکچولی تھوڑا رہ گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی 9 رکنی بینچ کی جانب سے ایک رائے سامنے آئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس فائل ہوا تھا ان کی سزا کے خلاف، اس پر یہ بات جو رائے سامنے آئی ہے اس کو اگر میں سادہ الفاظ میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ بھٹو کو انصاف نہیں ملا. سر اب 45 سال سے زیادہ گزر گئے اس واقعے کو، اب اس رائے کی کیا اہمیت ہے اور اب کیا کیا جائے؟ انصاف نہیں ملا تو کیا ہو سکتا ہے آگے؟ دیکھیں کسی بھی وقت کوئی چیز سامنے آ جائے، چاہے 100 سال بعد آئے، تو ایک ہسٹری تو ٹھیک ہوتی ہے، ایک لا میں جو آدمی کا امیج بنا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے. جو اس وقت بینچ تھا پنجاب میں، لاہور ہائی کورٹ کا جو بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، اس کی ہم اس وقت بھی چھوٹے تھے لیکن ایکٹیو تو تھے. تو جسٹس کرم الہی چوہان کے گھر پہ جو نہر کے کنارے پر ہے، وہاں شام کو 5 بجے یہ سارے جج اکٹھے ہوتے تھے اور ڈسکشن کرتے تھے ہم نے کیا ڈیسیجن لینا ہے. میں خود مولوی مشتاق حسین صاحب کو جب شہد کی مکھیوں کا انسیڈنٹ ہوا تو ان کے گھر گیا
اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اتنی لائف رہی ہے تو اب جاتے جاتے کو کتاب بھی لکھ دیں, ہم ادارے کی طرف سے چھاپ لیں. تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی تو ہم نے سمجھوتے کیے ہیں تو کیا لکھیں. مطلب یہ کہ یہ سارا معاملہ سمجھوتے کا تھا. بھٹو کو انصاف نہیں ملا, اور اس کی ایک ریزننگ یہ بھی تھی کہ جو ان کے وکیل تھے یا بختیار صاحب, انہوں نے بھی کیس کو جیسے اس وقت لڑے جا رہے ہیں کہ کنکریوں اور اپنا چوہوں تک محدود رکھا, لا پوائنٹ اور ریس کیوں نہیں کیے. تو اس وقت جو سپریم کورٹ میں لا پوائنٹ اٹھنا یہ اس وقت نہیں اٹھائے گئے تھے. تو بالکل دیکھیں, پہلی تو یہ کہ جب 307 جو اب 324 ہے کہ اقدام قتل یا قتل کی سازش, اس کی میکسیمم پینلٹی نہیں ہوتی کیونکہ مرڈر جس نے کیا اس کو 302 لگے گی. انہوں نے 302 اس پہ لگا دی جو سازش میں ملوث تھا. اچھا, پھر ڈویژن جب ڈیوائیڈڈ بینچ ہو تو کبھی ڈیتھ پینلٹی نہیں دی جاتی, انہوں نے ڈیتھ پینلٹی دے دی جب ڈیوائیڈڈ تھا. اچھا, جب ایون سپریم کورٹ میں بینچ پورا تھا تو بختیار صاحب کیس کو پرولونگ کرتے رہے, اور اچھے جج جو تھے ہم جانتے ہیں کہ کون تھے, تو ان کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے رہے, وہ چلے گئے تو ہم نے کیس کو کنکلوڈ کیا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں اٹھیں. تو سازش بنی بنائی تھی جس پہ عمل کیا گیا. تو خان صاحب, اب بھٹو صاحب کو کیا انصاف مل گیا ہے؟ نہیں, انصاف تو وہی اصل ہوتا ہے جو ان کی زندگی میں ملتا ہے. دوسری بات یہ بختیار صاحب کیا کچھ کر لیتے, جب ایک آپ خود سہیب صاحب بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جب منصوبہ سازی ہوتی تھی تو آپ جو مرضی دلائل پیش کر دیتے. میرا نہیں خیال کہ مور اور لیس یہی دلائل پیش ہوئے ہوں گے, مور اور لیس. تو جب فیصلے ہو چکے ہوں تو پھر یہ سیاستدانوں کو یہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن کم از کم کریکشن تو ہو جائے گی کسی سطح پر, اپنی غلطی تو مان لی جائے گی, تاریخ تو درست ہوگی. ہم یہ مانے, ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں, آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے وہ تو عدالت نے چلے فیصلہ دیا تھا, تب ہم چاروں مانتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں مانتا. تو پبلک کو تو پہلے سے پتا ہے. صرف یہ ہے کہ ان رائٹنگ آنا ہے کہ بھی یہ غلط تھا یا صحیح تھا. ٹھیک ہے, آبزرویشن سے لگتا ہے یہی ہے. امداد سمرو صاحب سے نا کمنٹ لینا ذرا پلیز کنکلوڈ کریں, وہ ٹائم بہت تھوڑا رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا شروع کیا, اور کہیں سے بات شروع ہوئی ہے, اور یہی راستہ ہوتا ہے. امداد سمرو صاحب, آج اس وقت وہ فیصلہ سنا رہے تھے, وہ منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا. بلاول بھٹو زرداری کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. یہ منظر جو ہے یہ بہت جذباتی کر دینے والا نہیں تھا؟ بالکل تھا. دیکھیں, وہ ان کے نانا نہیں تھے صرف, وہ پاکستان کے آئین کے خالق تھے, وہ پاکستان کو اتنی طاقت بنانے والے تھے, پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت دینے والے تھے, آواز دینے والے تھے. آج اگر جمہوریت ہے ملک میں, اگر سیاسی لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو اسی بھٹو کی دین ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ انصاف, ان کے ساتھ انصاف تو ظاہر ہے نہیں ہوا, لیکن کم از کم اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ مجرم تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ ہماری غلطی تھی. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی درست, ہم جب تک نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انہوں نے تسلیم کیا, عدالت نے اپنی رائے دے کر, کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا. آج اگر فرض کر لیں سزا پر عمل نہ ہوا ہوتا اور اپیل میں اسی طرح معاملہ جاتا اور اوپر والی جو عدالت ہے وہ یہ تسلیم کرتی کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا, تو اس کا مطلب ہے یا تو بریت ہوتی یا ریمانڈ ہوتا. تو بھٹو کو بے گناہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. اور وہ جو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جائے واردات ہے, تو کم از کم سپریم کورٹ نے اپنا دامن صاف کرنے کی کوشش کی ہے. بھٹو کے ساتھ نہیں, سپریم کورٹ نے اپنے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے. جی, ہم سب کو اپنی اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو تسلیم کر کے ان سے سیکھنا چاہیے. جس طرح سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے بھٹو کو بری کر دیا یا اس کو انصاف دینے کی کوشش کی ہے. جو بھی آپ چاہتے ہیں اس حوالے سے اپنے الفاظ خود چوز کر لیں. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا, اور جب تک ہم یہ سیکھیں گے نہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جملہ کمپلیٹ کر دوں, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.